प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद, शायर, उस्ताद, मुहक्किक, मुतरजम और नक़ाद प्रोफेसर सादत सईद 15 मार्च सन 1949 को साहिवाल में पैदा हुए। उनके वालिद A.D. नसीम उर्दू अदब के उस्ताद और मारूफ अदबी शख्सियत थे। सादत सईद सन 1967 में लाहौर मुंतकिल हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से सन 1969 में उर्दू अदबियात में MA का इम्तिहान इम्तियाजी हैसियत से पास किया। सन 1988 में इसी इदारे से उर्दू कसीदे के मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। सादत सईद दौरान तालीम ही नौजवान अदीबों की लिसानी तश्कीलात की तहरीक में शामिल हो गए, जो फ़लसफ़ा वजूदियत के ज़ेर असर तख्लीक़ी इजहार के लिए नई लुग़त और लहन की तलाश में थी। दूसरी तरफ वो बाएं बाजू के दानिश्वरों की मईयत में इस्तेमारी क़ुव्वतों के सख्त मुखालिफ थे। सन 1970 में तदरीस से वाबस्ता हुए। सन 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले आए। डॉक्टर सादत सईद ने 3 बरस तक अनकरा यूनिवर्सिटी तुर्किया में भी उर्दू पढ़ाई। इन दिनों गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शोबा उर्दू में प्रोफेसर एमरेट्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर सादत सईद की अदबी और तनकीदी तसानीफ की तादाद 20 से ज़्यादा है। उनके शेरी मजमुओं में कजली बंद, फ़नून आशूब, बांसुरी चुप है, शनाख्त और अलहान को खास पजीराई मिली। डॉक्टर सादत सईद को उनकी अदबी खिदमत के तरफ में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद हाजिर हूँ और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू अदब के एक एहसास शख्स से, उस्ताद, शायर, मुहक्किक, नक्काद, मुतरजम, मुंतज़िम, लेकिन सबसे बढ़ के ये कि अदब को एक तमद्दुनी तवानाई के तौर पे, तहज़ीबी कदर के तौर पे इस मुल्क में परवान चढ़ाने वाले मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपसे बातें तो होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में एक मुश्किल जो है जी, जिन्होंने डॉक्टरेट के मकाले लिखना है उनके एक चैप्टर की मुश्किल तो मैं आसान कर दूं। जी, आपको तो मुझसे बहुत बेहतर मालूम है कि तारीख पैदाइश पे वो एक चैप्टर लिखते हैं। तो मैं उनको याद दिला दूं कि डॉक्टर साहब की दफ़े उन्हें ये दिक्कत पेश नहीं आएगी। मार्च 1949 12 मार्च को करारदाद मकासद मंजूर हुई और 15 मार्च को आप पैदा हुए। तो जिस किसी को याद रखना हो याद रख ले कि सादत सईद साहब करारदाद मकासद से 3 दिन छोटे। डॉक्टर साहब आपने शऊर की आंख साहिवाल में खोली और उस शेर और अदब के लिए तब मोंटगोमरी था, बहुत ज़रखेज़ ज़माना था साहिवाल में। मजीद अमजद, अनवर शबनम दिल, जाफ़र शिराजी और ख़ुद आपके वालिद मोहतरम अली नसीम साहब, अलफ लाल नसीम साहब। तो कुछ बताइएगा उस ज़माने के साहिवाल के बारे में कि वो किस तरह का शहर था और था तो वो बिल्कुल नया शहर, केनाल डिस्ट्रिक्ट था। तो वहाँ पे जो है ये ऐसे शेर अदब की ये पनीरी कैसे नमूदार हुई? बिल्कुल ऐसा है कि पुरस्कून शहर था और बागों से भरा हुआ शहर था।
اور پرندوں سے بھرا ہوا شہر تھا، درختوں سے بھرا ہوا شہر تھا، اور صبح لوگ جو ہیں وہاں پر نکلتے تھے گھروں سے، سیر کرتے تھے، ٹھنڈی ہوائیں لیتے تھے. ایک اچھا خوشگوار ماحول تھا، اور آبادی بھی بڑی کم تھی ساہیوال کی. اور جہاں تک ادبی حوالوں کا تعلق ہے، کیونکہ ہماری بنیادی بات تو وہی ہے، تو ساہیوال شہر میں بہت سے ایسے ڈپٹی کمشنر بھی آئے جو ادب دوست تھے. اور مثلا مصطفیٰ زیدی صاحب تھے، وہ تھے، اور مظفر قادر تھے. اور ان کی وجہ سے بھی وہاں کی جو ادبی محفلیں ہیں انہیں بہت رونق ملی. میں ساہیوال کی ادبی محفلوں میں جو شریک ہوا تو اپنے والد کی وجہ سے ہوا. اگر کوئی مشاعرہ ہوتا تھا تو میرے والد مجھے ساتھ لے جاتے تھے. اب مجھے یاد ہے کہ ایک مشاعرہ ہوا 1955 کی بات ہے، اب دیکھ لیں میری عمر کیا ہوگی. اس میں وہ مشاعرہ ہوا فیض احمد فیض صاحب کی رہائی جو ہوئی ساہیوال جیل سے، یا مونٹگومری جیل کہلاتی تھی اس وقت، قریب اپریل یا مئی بنتا ہے. ہاں، وہ رہائی ہوئی تو ان کے اعزاز میں ساہیوال میں ایک مشاعرہ ہوا. اچھا، وہ تصویر آج بھی میرے سامنے ہے کہ وہاں پہ نوجوان شاعروں نے بھی شرکت کی، اور بعد میں وہ تصویر میرے گھر میں بھی میں نے دیکھی. اس میں میرے والد فیض صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور مجید امجد بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی شخصیت تھے جن کے ہم بھول گئے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں سلیم واحد سلیم. ڈاکٹر سلیم واحد سلیم، وہ بھی اس مشاعرے میں شامل ہیں. اور ظہور احمد ظہور وہ بھی اس میں شامل. حاجی بشیر احمد بشیر وہ بھی اس مشاعرے میں تھے. تو وہ مجھے یاد ہے وہاں سے نا کہ بڑے لوگوں کی محفل میں پہلی دفعہ میں وہاں بیٹھا. اور پھر یہ ہے کہ ساہیوال میں چونکہ میرے والد خود ان کی لائبریری تھی، ادبی حوالوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا وہ ایک تو گھر میں سیکھا، اور میٹرک کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ہمیں مجید امجد صاحب کی صحبتیں نصیب ہوئی. یعنی جب کالج میں ہم گئے ہیں، سجاد میر، میں، اور اس کے ساتھ ساتھ فہیم جوزی اور مولوی محمد امین، ہائیکو والے، تو یہ سبھی لوگ جو تھے نا، اور وہ کیفے ڈی روز میں جا کے بیٹھتے تھے مجید امجد صاحب کی محفلوں میں، اور اس کے علاوہ اسٹیڈیم ہوٹل میں وہاں بیٹھتے تھے. اور وہاں اکثر کبھی منیر نیازی آ جاتے تھے، اور ظفر اقبال آ جاتے تھے، وہ احمد امیش کبھی بھولے بھٹکے آ گئے. نذیر ناجی اس زمانے میں وہاں ہوتے تھے. ساہیوال میں انہوں نے ایک سفینہ اخبار تھا، اس میں کام کرتے تھے. اسرار زیدی صاحب بھی وہاں پہ ہوتے تھے. تو یہ جو ادبی محفلیں ہیں ان کی وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا کچھ گھر کے اندر سے. اور خاص طور پہ یہ کہ جو پرچے آتے تھے مثلا میرے والد کے پاس، اتفاق سے وہ پرچے میں پڑھتا تھا، تو اس سے بڑی تربیت ہوئی. خاص طور پر وہ لوگ جو بہت عمدہ ماڈرن غزل کہتے تھے، ان کی صحبتوں میں جو بیٹھے ہم، جیسے حاجی بشیر احمد بشیر، قوس خیال ان کا بڑا مشہور مجموعہ ہے شاعری کا. اور پھر مجید امجد جو غزل کہتے تھے، سبحان اللہ، وہ جو ہے وہ ان کے منہ سے ان سے سنی ہوئی ہیں غزلیں. طبیعت میں ان کے ٹھہراؤ زیادہ تھا یا چونکہ اضطراب نہیں تھا، بہت کم ٹھہراؤ تھا. اور وہ ٹھہر ٹھہر کے باتیں کرتے تھے، اور انہی باتوں میں وہ ایسے نکتے بیان کر جاتے تھے کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. مثلا میں نے ایک نظم لکھی، امجد صاحب کو سنائی، تو نظم میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال ہوا جو ہم ایک عمومی لفظ جس طرح سے لوگ بولتے ہیں تو ویسے میں نے بھی استعمال کیا ہوا تھا، کہ جیسے اب ہارن کا لفظ ہے، تو یہ اکثر لوگ ایسے ہی بولتے ہیں. تو مجید امجد صاحب نے کہا کہ اگر آپ انگریزی کا کوئی لفظ لائیں یا کسی بھی زبان کا، تو اس کا جو صحیح تلفظ ہے نا وہ لانا چاہیے. تو بجائے ذرا ہارن میں نے پھر کیا، وہ پہلے تھا کہ ہارن بجائیں، تو یہ تو میں نے انہوں نے کہا نا جب، تو میں نے فوراً تبدیل کیا وہیں بیٹھے بیٹھے
کہ بجائے ذرا ہارن کر تو. آپ کے والد محترم کا تاثر تاریخ میں اردو ادب کی جی تدریس کی، لیکن یہ کیا رد عمل تھا کہ آپ 67 میں لاہور تشریف لائے جی اور آپ نے چن چن کے جو یہاں پہ جوالا مکھی، آتش فشاں، شرربار شخصیات تھیں، ڈاکٹر عزیز الحق، عارف امان، خالد محبوب، افتخار منظور جالب، اعجاز، افتخار جالب، افتخار جالب تو تھوڑے سینئر تھے نا عمر میں، لیکن یہ تو کم و بیش آپ کے ہم عمر لوگ تھے. اور پھر اس پہ ٹی ہاؤس کو آپ نے میدان جنگ بنا لی. جی یہ کیا قصے تھے؟ میدان جنگ اس لحاظ سے تھا کہ نظری حوالے تھے، صحیح. پرسنل حوالہ کوئی نہیں تھا. اس لیے میں بس سجاد باقر رضوی صاحب میرے استاد، بالکل بالکل. تو پرسنل حوالے سے تو بہت عزت، منیر نیازی پرسنل حوالے سے میں نے بہت عزت کی، وزیر آغا بہت عزت، حسن عسکری، سلیم احمد، جیلانی کامران، ان سب کی میں نے بہت عزت کی پرسنل حوالے سے. جی ہاں. لیکن جہاں پہ نظری بات آئی اس میں پیچھے نہیں ہٹا. مثلا میں نے یہ منیر نیازی صاحب کے حوالے سے ایک بات کہی جس سے وہ بہت خفا ہوئے. اچھا. وہ میرا مضمون 1970 میں فنون میں چھپا اور اس میں نے یہ لکھا اس میں کہ بازار میں ہر طرح کی ادویات مل جاتی ہیں لیکن ڈریکولا کچھ گولیاں نہیں ملتی. انسان کو اپنے اندر کے ڈریکولا کو خود مارنا ہوتا ہے. منیر نیازی صاحب کو یہ بات خبر ہونی چاہیے کہ اپنے اندر کے ڈریکولا، تو وہ جو ایک خوف کی فضا تھی نا ان کی ساری شاعری میں، تو اسے میں نے پن پوائنٹ کیا. تو ایک نظری بات تھی. ادب تو ادبی ہوتا ہے، فنون عالیہ میں نظری مباحث ہوتے ہیں. نظری مباحث یہ ذاتیات والا اور جو گراوٹ والا معاملات ہیں یہ یا تو تھے نہیں تب یا پھر بعد میں ان میں بہت اضافہ ہو گیا. بہت اضافہ ہو، لیکن وہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ نظری باتیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو. اور نظری باتیں جو ہیں ابتدا میں نے ساری جو مشرقیات ہے وہ ہضم کی ہے گھر میں. جی ہاں. میرے اپنے گھر میں تھی. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور ویسٹرن کتابیں جو ہیں پڑھنے کے موقع ملے اسی زمانے میں. راجہ عبد القادر ہمارے استاد ہوتے تھے انگریزی کے، نبیلہ کیانی جو ہیں ان کے والد انگریزی کی جو استاد ہیں. ہاں یہ بھی انگریزی کے استاد ہیں. تو وہاں ہم جایا کرتے تھے، شام کی محفلیں ان کے ہاں. تو وہاں پہ سارتر سے ہماری آگاہی ہوئی اس زمانے میں وجودیت کے حوالے سے. جی بی شاہ کی جو فیبین سوشلزم ہے اس کی باتیں ہوتی تھیں، مارکسزم کی باتیں ہوتی تھیں، اور وہ شامیں بہت اچھی گزرتی تھی. اور راجہ صاحب کے وہاں پہ گفتگو ہوتی تھی اور ہم سیکھتے تھے. تو اس طرح سے ویسٹرن لٹریچر کی جانب جو توجہ ہوئی وہ ان کی وجہ سے. مشتاق صوفی صاحب جی پنجابی شاعری کا، پنجابی ادب کا بہت بڑا نام ہے. ان کا تعلق بھی ساہیوال سے تھا اور آپ ہی کے یہ جونیئر تھے وہاں پہ. پیئر گروپ ہی بنتا ہے، ایک برس کا فرق ہے. ایک دو سال تو ان سے بھی کچھ ربط رہا آپ کا؟ ہمیشہ رہا. یہاں پہ جب ٹیلی ویژن میں تھے تو اکثر ملاقاتیں ہوتی تھی. اچھا ان کا اور نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ پنجابی کی طرف زیادہ راغب. جی ہاں. اور میرا تھا کہ میں اردو کی طرف زیادہ راغب تھا. تو اس میں تھوڑا سا اگر فرق آیا ہے تعلقات میں تو اس بنیاد پہ آیا، ورنہ تو پرسنل تعلقات ان سے میرے بہت اچھے ہیں. ترقی پسند تحریک سے ناصر کاظمی، انتظار حسین، مظفر علی سید والی نسل نہیں بلکہ حسن عسکری صاحب نے بھی ابتدا تو وہیں سے کی تھی، پھر انحراف کیا. آپ کی باری آئی تو وہ عالمی سطح پہ بھی بہت تلاطم خیز برس تھے. بالکل. بہت سی انقلابی تحریکیں، طلبہ کی تحریکیں، عورتوں کے حقوق، انسانی حقوق. وہ نسل جو دوسری جنگ کے فوراً بعد پیدا ہوئی تھی وہ اپنا حصہ مانگ رہی تھی بالکل آنے والی دنیا میں. تو اس میں آپ کا بہت قریبی ربط رہا لسانی تشکیلات کے ضمن میں افتخار جالب سے، انیس ناگی سے، جیلانی کامران سے. تو یہ لسانی تشکیلات کا قضیہ تھا کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو خالص پاکستان کی جو کوئی تحریک ہے
تو نئے افسانے کی تحریک ہے اور نئی شاعری کی تحریک. یہ باقی تحریکیں ساری پاکستان سے پہلے کی. یہ جو گورنمنٹ کالج لاہور اور ایف سی کالج آپ ہم دونوں کو لے لیتے ہیں, اس میں انور سجاد آپ کو ایف سی کالج میں نظر آئیں گے جی جی, اور وہ منٹو کے اثرات کے تحت وہ افسانے لکھ رہے تھے. لیکن منٹو کے وہ افسانے جو مثلاً باردہ شمالی ہے یا فرشتہ ہے یا پھندنے ہے, تو انہوں نے وہاں سے جی آگے سلسلہ شروع کیا. جی جی, تو ایک نیا افسانہ جو ہے پاکستان میں اس کی تحریک شروع ہوئی, جس کا امپیکٹ جو ہے پورے بر صغیر پر ہوا. دوسرا نئی شاعری کی تحریک تھی. لسانی تشکیلات ایکچول کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں نئے تجربات کے لیے نئے انداز سے الفاظ کو برتنا چاہیے. تجربات بھی پیچھے ہیں, صرف لسانیات نہیں ہیں. بغیر تجربات کے لسانیات بے معنی ہیں. تو اس وجہ سے ایک تربیت بھی ہوئی لوگوں کی. اور آج جو شاعری ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں اس شاعری کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا ہے جو بہت زیادہ کلاسیکی حوالوں سے کی جاتی ہے. آج آپ دیکھیں گے علامتی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے. آج وکیبلری جو ہے نئی آپ کو نظر آ رہی ہے ہماری نئے نظموں میں. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے یہ لوگ تھے. اس پہ ایک جھگڑا بھی تھوڑا سا ہو گیا کہ میں نے ایک مضمون لکھ دیا لسانی تشکیلات سے معنوی تشکیلات تک, اردو نظم نئے دستخط, ایک کتاب شائع ہوئی تھی غلام حسن ساجد نے مرتب کی تھی وہ. تو اس میں وہ جو پریفیس کے طور پہ میرا مضمون موجود تھا. تو تھوڑا سا اختلاف جالب صاحب سے بھی ہو گیا میرا. کیا لسانی تشکیلات کا تجربہ اس طرح سے اردو ادبی روایت کا حصہ بنا جیسے ترکیب سن تحریک جو ہے وہ آگے چل کے بڑے دھارے ادب کے مجموعی دھارے میں رچ بس گئی؟ اس لحاظ سے تو بنا ہے کہ آج جو وکیبلری ہے بہت زیادہ وسیع ہو گئی. نظم کے جو 50-60 لفظوں میں 100 لفظوں میں جو نظمیں لکھی جاتی تھی اب وہ بہت پھیلاؤ ان میں آ گیا ہے الفاظ میں. تو یہ اسی تحریک کی دین ہے. اگر پیچھے یہ تحریک نہ ہوتی بہت اچھے تو آج ہمارے جو لفظ ہیں وہ شاید وہی گنے چنے رہتے. آج نظموں میں گنے چنے لفظ نہیں ہیں. ایک تو یہ ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ ایک وجودی حوالہ جو ہے وہ ہماری شاعری میں در آیا, اور یہ حوالہ جو ہے یہ آ نہیں سکتا تھا جب تک کہ پیچھے عزیز الحق کی تحریریں نہ. یہ ابھی بالکل اگنور کیا جاتا ہے. عزیز الحق کے مضامین عزیز الحق اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں, بالکل اصل میں وہ ہلکا ارباب ذوق میں وہ تو پڑھتے تھے. آپ کے جو ہے نا سپوکس پرسن تھے. ہاں, وہ مضمون پڑھتے تھے. وہ جو حوالہ ہے مانوی وہ آج کی شاعری میں بالکل موجود ہے. بجا فرمایا. تو جو عزیز الحق سے افتخار جالب کو پہنچا, افتخار جالب کے ساتھ ساتھ انیس ناگی کو, اور پھر کسی حد تک میرے پاس بھی جی ہاں وہ تجربہ آیا جو عزیز الحق کے مضامین والا ہے. ان میں کیا تھا, ان مضامین میں یہ تھا کہ یہ جو کمرشلزم ہے اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو بے حسی آ رہی ہے یا جو اشیاء پرستی کی طرف ایک رجحان ہے اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ ہماری شاعری میں بھی آیا اور آج بھی آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی, ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شاعر، استاد، نقاد، مترجم، محقق پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے ہم زندگی کا ترقی پسند، فارورڈ لوکنگ جی زاویہ لے رہے تھے، تو این اسی وقت اگر میں غلطی نہیں کرتا تو عزیز الدین احمد، جی امین مغل، پروفیسر منظور احمد، ایرک سپرنگ، یہ لوگ بھی موجود تھے۔ لسانی تشکیلات والا جب یہ مباحث چل رہے تھے تو اس قبیلے نے بھی آپ والے قبیلے کو اس طرح سے اون تو نہیں کیا، ناقد ہی رہے۔ جی ان کا نقطہ نظر شاید یہ تھا کہ ہم جس انداز سے سوشل سلسلے کو دیکھ رہے ہیں وہ مارکسی انداز تھا ان کا، جو ان کا مارکسی انداز تھا، تو یہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ہاں وجودیت بھی شامل ہو گئی، تو اس لیے یہ اختلافات تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وجودیت کو مارکسزم میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو بنیادی رویے ہیں مارکسزم کے اس سے انحراف کر رہے ہیں، ڈائلوٹ کر رہے ہیں آپ انحراف کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم کہتے تھے کہ یہ جو سلوگن ہے نا یہ اس کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ زمانہ جو ہے وہ انالیسس کا زمانہ ہے، اور وہ انالیسس جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم باطنی حوالوں کو اور خارجی حوالوں کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر نہ دیکھیں۔ یہ جو وجودیت تھی اس نے ہمیں باطن کی طرف ضرور مائل کیا ہے، لیکن یہ باطن وہ ہے کہ جس میں مثلا سارتر جیسا آدمی جب یہ کہتا ہے
کہ میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں ایک بھی غلام موجود ہے. تو اس سے بڑی آبجیکٹیوٹی اور کیا ہو سکتی؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کریٹک آف ڈائلیکٹیکل ریزن لکھی تو اس کے اندر اپنا جو وجودی حوالہ تھا وہ شامل کر دیا. جی. تو یہ لوگ جو یہ سمجھتے ذرا خالص یہ شاید خالص پولیٹیکل حوالہ تھا. ان کا جو انٹلیکچوئل حوالہ تھا وہ شاید اتنی سطح کا نہیں تھا. باقی عزیز الدین احمد سے ہم نے بہت سیکھا ہے. میں جب طالب علمی کا زمانہ تھا میں اورینٹل کالج میں پڑھتا تھا تو کینٹین پر اکثر میں چلا جاتا تھا اور وہاں پہ عزیز الدین احمد صاحب سے ان سے ملاقات ہوتی تھی اور امتیاز عالم ان دنوں NSO وغیرہ چلا رہے تھے. ان سے بھی ملاقاتیں وہاں پہ رہتی تھی اور بہت ڈسکشنز ہوتی تھی ہماری. عزیز الدین احمد تو کہیے کہ دہائیوں تک ہاں جی بہت تربیت سیراب کرنے والا چشمہ رہا ان کا بھی حصہ ہے. آج بھی کر رہے ہیں. یہ جو آپ پروفیسر صاحب اور آپ کے جو ہم خیال اس زمانے میں تھے تخلیق کار ویسے تو اکیلا ہی ہوتا ہے جی. اب جب وہ اپنے تخلیقی عمل میں ہوتا ہے جب وہ ترسیل کے زاویے تلاش کرتا ہے تو پھر کچھ ہم نوا بھی ملتے ہیں. جو صارفیت والی بات آپ فرماتے ہیں اس پہ بہت زور دے آپ سے لے کے سمیع آہوجہ صاحب تک. جی سب. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ڈبل روٹی اور کلرکی کے خلاف اکبر الہ آبادی بات کر رہے تھے وہ بھی وہی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ معاشرے میں ہر نئی آنے والی جو مظہر ہے اس پہ ایک رد عمل تو ہوتا ہے چونکہ جو پچھلا مفاد ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو پر سے یہ چیزوں کی بات نہیں ہے یہ اشیاء پرستی کی بات ہے. تو پھر وہ صارفیت تو پھر وہ تو آپ نے مثلاً گھر میں جی آپ نے پہلے اگر 2 سوٹ تھے آپ کے پاس تو اب آپ کے پاس 30-35 سوٹوں کا ہونا بڑا لازمی ہے. ٹھیک ہے. گھر کے اندر آپ ہر دفعہ نیا ٹیلی ویژن جو ہے نیا برانڈ کا لے کر آ رہے ہیں نئے برانڈ کی کار لے کر آ رہے ہیں. اس طرح سے جو آپ کی معیشت ہے وہ اس پہ قبضہ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پہ گلوبلائزڈ جو معیشت ہے اس کا یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ریلیونٹ کوشچن بھی ہے کہ کیسے ہم جمہوری قدروں کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ جو ناگزیریت ہے معیشت کی اس سے کیسے نپٹیں. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ جب تک ان کا کنٹرول ہے تو ہم نہیں نکل سکتے. متبادل ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا. یہی میں عرض کر رہا ہوں متبادل صرف نظر نہیں آ رہا. نظریاتی باتیں وہ ہم کرتے رہتے وہ آن دا گراؤنڈ ہے. وہ سرمایہ کہ اب مثلا مارکسزم کا تو کوئی اور متبادل نہیں ہے نا. مارکسزم اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک سرمایہ داری موجود ہے کیونکہ ان کا جب تک ناانصافی بھی موجود ہے. سرمایہ داری کیونکہ وہ جو داس کیپیٹل ہے کتاب جی اس کی بیس یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے سرپلس ویلیو جو ہے اس سے امیر تر ہونا ہے. قدر زائد کا ایک حوالہ ہے وہاں پہ. اچھا اب مارکسزم کا ایک اور حصہ بھی ہے. جی فرمائیے. وہ ہے فلاسفیکل مینوسکرپٹس جو کارل مارکس کے ہیں. جی ہاں. اور ایرک فروم نے انہیں مرتب بھی کیا ہے. وہاں پہ آ کے ایلینیشن کی تھیوری دی ہے انہوں نے. بیگانگی کی تھیوری دی ہے. اب وہ جو ہے ایک طرح سے وجودیت میں تو وہ آ گئے. یعنی خود مارکس جو ہے اس کے اندر بھی وہ وجودی حوالہ جو ہے وہ موجود ہے بیگانگی والا. تو بیگانگی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہاں پیدا ہوتی ہے بیگانگی کہ جہاں پہ آپ کو اپنا حق جو ہے وہ پورے طور پہ نہیں ملتا ہے اور آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں چیزیں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ بے دلی سے پروڈیوس کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے استعمال میں آنے والی نہیں ہے. تو ایک بیگانگی کا تصور تو آ جاتا ہے اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. کارل مارکس نے بھی دیا ہے. ڈاکٹر صاحب زمین کہیں نہ کہیں آسمان سے ملتی ہے. اگر وہاں بیگانگی کے تصور میں وجودیت ہے تو وجودیت میں بھی مارکسزم کا ایک حصہ ہے. تو کبھی کبھار تاریخ کے کسی موڑ پہ ہم کیٹیگوریکل ہو جاتے ہیں. انسان ہیں
لیکن اگر ہم تھوڑا سا رک کے دیکھ لیں تو چیزوں میں اتنا فرق ہوتا نہیں. دکانداریاں زیادہ ہوتی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لوگوں کی بات کر لی جائے. ہاں جی ایک تو آپ خود ہی ہیں جی اور ایک منیر نیازی. جی منیر نیازی ہمارے حد کے بہت بڑے غیر دکاندار. سب کو السلام علیکم. جیے بھٹو. خیرپور والے ہمیشہ، میں ادھر ہم پہلے بھی آئے تھے جب چیئرمین صاحب اپنی لانگ مارچ کر رہے تھے اور جمہوری طریقے سے ایک عامر کو جو جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا اس کو جمہوری طریقے سے اتارنے کے لیے جب گزرے تھے تب بھی خیرپور کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے. اور آج بھی آپ سب کا ادھر ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیرپور سے شروع ہوگا اور یہ قافلہ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار پورے پاکستان میں جیت کے اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے. اس وقت صرف بلاول بھٹو زرداری ہیں جو چاروں صوبوں میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشنز ہوں، کوئٹہ کے اندر، اور آج صبح نصیر آباد میں ڈیرہ مراد جمالی میں ایک عظیم الشان جلسہ ہو، پنجاب میں فیصل آباد ہو، بھاولپور ہو، لاہور ہو، اور آج خیرپور سے افتتاح کیا ہے انہوں نے سندھ کی اپنی الیکشن کیمپین کا افتتاح تو ہمارا 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں ہوا تھا. آج خیرپور میں آئے ہیں. جہاں جاتے ہیں صرف لوگ ہی لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ بلاول صاحب آئیں اور اس ملک کو جو اس وقت پریشانیاں ہیں لوگوں کی، مہنگائی کی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، سول سوسائٹی میں جو فقدان ہے سوشل ورک کا، ان سب کو آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایڈریس کریں. اور انشاءاللہ تعالی آپ سب آج ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ مشن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے اس کو مکمل انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے. 2008 میں جب 2007 میں الیکشن ہو رہا تھا 8 کے شروع میں، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن رہی تھی. چاروں صوبوں میں حکومت ان کی ہونی تھی. ان دہشت گردوں نے، ان ملک دشمنوں نے شہید محترمہ کو ہم سے جدا کیا. وہ مشن انشاءاللہ اب بلاول صاحب پورا کریں گے چاروں صوبوں میں، اور وفاق میں پیپلز پارٹی یعنی آپ کی حکومت کو لا کے شیر کے بل پہ زندگی گزار. بالکل. منیر نیازی کے ہاں جو علائم ہیں، جو ڈکشن ہے، جو استعارے ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ تو عین مین وہی ہیں. وہ آپ کے ہاں بھی میں معذرت چاہتا ہوں، وہ دہشت کا، تشدد کے وہ جو نشان ہیں جو ہو رہے تھے، جو آج بھی ہیں، وہ موجود ہیں. لیکن منیر کے ہاں غنائیت کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، اور آپ کے ہاں خاص طور پر کھردرا پن بہت ہے. جی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں چاہ رہا تھا، میں بطور کریٹک جانتا ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ شعوری فیصلہ تھا. یہ شعوری ہے، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ رومانٹیسائز جب کریں گے نا چیزیں تو جو ویژن ہے آپ کا وہ کہیں گم ہو جائے گا. نہیں، یہ کیا غنائیت رومانٹیسائز کرتی ہے، تقریباً آ جاتی ہے، یا ترسیل میں مدد کرتی ہے؟ ترسیل میں کرتی ہے، مدد ضرور کرتی ہے، لیکن پھر آپ اس میں کھو جاتے ہیں، اس غنائیت میں، اور اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ کہیں گم ہو جاتا. بطور ایک طالب علم کے آپ ہی نے مجھے بطور استاد کے سکھا رکھا ہے کہ
अपना इख्तलाफ बयान कर दो, उसके बाद लेट द टाइम हाँ, डिसाइड। मुझे इसमें थोड़ा बस मुझे ये भी हवाला आपके सामने रखना है जी, कि फरमाइए। तरक्की पसंद जो हैं जी इनके यहाँ इस तरह के भी मिसरे आपको मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझ वाह भाई। भाई वो माफ कीजिएगा, वो तरकीब पसंद शायरी में भी दर्जा अव्वल की शायरी वो नहीं है। अच्छा या ये कि वो तो मुझसे मतलब- मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वाह भाई। क्या महबूब किधर आप मुआशरे से निकाल दिया आपने उसे? मेरा मतलब है कि एक हमारा वजूदी हवाला औरत के हवाले से भी है तो फिर औरत का भी कि तो औरत वजूदी जो है हवाला वो मर्द के हमारे हवाले से साथ होगा ना। चले, सर- इकट्ठे चलें। सर अगर मर्द के लिए औरत का हवाला जो है हाँ। वो वजूदी एतबार से जरूरी है, तो फिर औरत के लिए भी मर्द का है ना, जरूरी मैं यही है कह ना। रहा हूँ। तो वो यानी- हमारा यही है नुक्ता हाँ, नजर। हाँ, पिटिया ठीक है, आ मेरे साथी मेरे साथ के तुझ बिन दुनिया, ऐसा एक अक्स है जिसके खाके जीस्ट की आधी हकीकत को मिटा देते। वाह वाह वाह, जीस की आधी आधी हकीकत हकीकत को मिटा देते। तो ये नज्म जो है ये मैंने इसी रद्द अमल में कही थी कही कि भाई अपने साथियों को साथ लेकर चलो, आधे हाथ हैं मुआशरे के। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि लिसानी तश्कीलात का जो ज़्यादा गलगला है ये शायरी की तरफ ज़्यादा रहा, ये लिसानी तश्कीलात वाला अमल अफसाने की तरफ क्यों नहीं गया? अलामती अफसाने वाला मामला कुछ डिफरेंट नहीं है? नहीं, मसलन आप समी आहूजा के अफसाने देखें तो लिसानी तश्कीलात से भरे हुए हैं। तो वो लेकिन उसकी तकलीद में आगे किसी ने अफसाना नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन अगर आप फुंदने देखें जिसका मैंने जिक्र किया, फरिश्ता देखें, मंटो बारदा शुमाली देखें, तो वहाँ जो वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है उससे आगे अनवर सजाद ने आगे अफसाने को लेकर गए, उससे आगे लेकर गए लैंग्वेज के एतबार से, तरसील के एतबार से। तरसील के एतबार से मुश्किल हो गया, मुश्किल हो क्योंकि गया। मंटो बराह रास्त तजुर्बे के आदमी थे, ये अलामती अफसाना लिखते थे। अलामती अफसाना तो लिखते थे। अलामतें तो जाहिर है कि उन्हें समझाने के लिए क्रिटिक चाहिए। अच्छा, अब ये बड़ा मसला है कि क्या पढ़ने वाले के और लिखने वाले के दरमियान में जो एक तो है ना कि आप ज़ौक़ पैदा करते हैं, आपने बरसों राशिद पढ़ाया है तो आप राशिद के लहन का ज़ौक़ पैदा करते हैं, उसके बाद राशिद के मतन तक तो पढ़ने वाला खुद से पहुंचेगा, पहुंचता है। और आपने अभी अलामती अफसाने का जिक्र किया, उसमें अनवर सज्जाद हमारे यहाँ, अनीस नागी, अफसाना तो इवन नहीं, लेकिन इंतजार हुसैन। मैं यही कहना चाह रहा था हाँ, कि इंतजार हुसैन, नैयर मसूद, असद मोहम्मद खान, इनके यहाँ अब गुस्से की नई फसल क्या है, शहर अफसोस क्या है, कि कौन सा कैंडिडेट हमारे खिलाफ है। वो कंफ्यूज हैं, वो मायूस हैं, वो चाहते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, 8 फरवरी को इलेक्शन न हो, कि वो भी नहीं समझते। और एक रिट लगाई हुई थी पीपल्स पार्टी ने कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने फैसला किया है, नौजवानों ने फैसला किया है कि 8 फरवरी को हम फैसला देंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला देंगे, गरीबों के हक में फैसला देंगे, नौजवानों के हक में फैसला देंगे, किसानों के हक में फैसला देंगे। हम अवाम की सियासत करते हैं, हम किसान की सियासत करते हैं, हम मजदूर की सियासत करते हैं, हम नौजवान की सियासत करते हैं, गरीबों की सियासत करते हैं, ख्वातीन की पावरमेंट की सियासत करते हैं, सियासत को मजबूत बनाना चाहते हैं, अवाम को मजबूत बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की कोई और सियासत नहीं। भुट्टो ने कहा था कि मैं आपको मजबूत बनाऊंगा, आपको आवाज दूंगा, आपको हक लेने के लिए ताकत दूंगा। और आज वो बात साबित हो रही है कि गरीब जो था खड़ा हो गया और अपने हक के लिए जदोजहद की, और जदोजहद में यकीनन पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी।
मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इक़्तिदार की जंग के लिए नहीं लड़ते, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की जंग के लिए नहीं लड़ती, रियासत में गरीबों की हाकमियत के लिए जंग लड़ती है, गरीबों की जंग लड़ती है। इक़्तिदार की जंग कभी नहीं लड़ी, शहादतें पाई, तख्तेदार पर चढ़े, मक्तल में शहीद हुए, मगर इक़्तिदार की बात नहीं की, फिर भी अवाम की बात की। आज बड़े बड़े लोग खौफजदा हैं जलसों से, कहते हैं कि हमें अपनी जान का खतरा है, मगर दूसरे तरफ जिनको जान का खतरा भी था, हर चीज़ देख चुके थे, अपनी आंखों से देख चुके थे, आज फिर भी हम अवाम में हैं। हमें अवाम से कोई खतरा नहीं है, आपसे कोई खतरा नहीं है, आपसे मोहब्बत है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। हमें खतरा है, सिर्फ खतरा है तो उन ताकतों से है जो गरीबों को पिसते हैं, जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, उन ताकतों के साथ से हमें खतरा है। तो मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, बिलावल साहब उम्मीद है, इस अवाम की उम्मीद है, गरीबों की उम्मीद है, किसानों की उम्मीद है, आप वो उम्मीद हैं जो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की रोशनी बन के पाकिस्तान में तुलू होंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सैयद खुर्शीद शाह रहनुमा पीपल्स पार्टी खैरपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम पीपल्स पार्टी के हक़ में फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों की, मज़दूरों की, गरीबों की और नौजवानों की सियासत करती है। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। था ना इनसे, मैं इख्तलाफ के बावजूद चूंकि हम मानते हैं, इंतज़ार हुसैन को मैं बहुत बड़ा अफसाना निगार मानता हूँ जी, अलामती हवाले से भी बहुत बड़े अफसाना है, जैसे मुनीर नियाज़ी को एक बहुत बड़ा शायर मानता हूँ मैं। बिल्कुल है, ठीक है। नुक्ता नज़र फिर वहीं आ जाता है कि नुक्ता नज़र का फ़र्क है। पैसिविटी, मसलन आखिरी आदमी को हम ले लेते, आखिरी आदमी में ये हुआ है कि सब तकरीबन बंदर बन गए, तो आखिरी आदमी ने भी कहा है कि मैं अपने आप को बंदर बना लूं, बजाय इसके कि वो ये कहे कि मैं इन बंदरों को इंसान बनाता हूं। ये एक जुमला, अगर एक जुमला इंतज़ार हुसैन के अफसाने में आ जाए तो वो जुमला वो है जो यूनेस्को के रहनों में है। वो जो ड्रामा उन्होंने लिखा कि सारे गैंडे बनते चले जा रहे हैं, आखिरी जोड़ा बच गया है, कमरे में है। अच्छा, वो लड़की जो है वो जाती है कमरा दरवाज़ा खोल के और एक शी रैनो की आवाज़ वो स्टेज पर आ जाती है। तो अब वो जो मेन करैक्टर है, हीरो, वो कहता है लेट मी लॉक माई सेल्फ, कि मैं इन गैंडों को इंसानों में बदल। ये एक फिक्रा जी, ये एक फिक्रा जो है आपके अदब को पैसिविटी से एक उम्मीद की तरफ लेके जाता है। वो बदले या ना बदले मुआशरा, वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए कि आप कहें कि हम इस मुआशरे को तब्दील कर सकते हैं। और ये चीज़ें इंतज़ार हुसैन का ये नुक्ता नज़र था नहीं। एक तो इंतज़ार हुसैन वो थे जो गली कूचे वाले, हाँ जी, हिजरत के फौरन बाद, क्या मैं पाकिस्तान के फौरन बाद का जो ऊंच नीचाई थी उसको बयान करने वाले। एक इंतज़ार हुसैन वो हैं जो 60s के उन बरसों में लिख रहे थे जब शऊर रखने वाले देख रहे थे कि एक 71 1 दिसंबर 71 हम पे उतर रहा है। उसमें जो लिखने वाले की तख्लीक कार की अपने से ताकतवर कुव्वतों के सामने और उनकी बेहिसी के सामने बेबसी है, तो उसमें वो पैसिविटी जिसे आप फरमा रहे हैं, जो इनफालियत है, वो तो आना थी। लेकिन सर, मैंने इंतज़ार साहब को उसमें उससे अगले रूप में जाते भी देखा। आपको याद है ज़मीन का नोहा में उन्होंने मोरनामा लिखा। जब तालिबान वाला मामला हमारे मुल्क पे बहुत अपने अरूज पे था, ये कैटास्ट्रॉफी,
تو جو چند آوازیں بہت قوت کے ساتھ سامنے آئی تھیں ان میں ایک انتظار حسین کی تھی. میرے خیال میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب فنکار تخلیق کار خود کو تاریخی قوتوں کے سامنے بے بس پاتا ہے. اس کو اس کا بھی سچا اظہار کرنا چاہیے اور جہاں اسے کھڑے ہونا ہے اور اعلان کرنا ہے اپنے ہونے کا اور اپنی مزاحمت کا وہ بھی کرنا چاہیے. مزاحمت کو نعرہ نہیں بننا چاہیے اور پیسیوٹی کو ہتھیار پھینکنے کی دلیل نہیں ہونا چاہیے. جی صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل انتظار صاحب نے کئی موقعوں پر اپنے پروگریسو ایٹیچیوڈ کا اظہار کیا ہے، لیکن جب ہم اوورآل بات کرتے ہیں نا تو اس میں ان کا کبھی یہ تصور نہیں رہا کہ انہوں نے کوئی سماج جو ہے اس کے میں بھی سیکھتا ہوں انتظار صاحب سے. عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مدرس تخلیق کار پہ غالب آ جاتا ہے. جی آپ کے ہاں ایسا نہیں ہوا؟ ہاں جی، اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ شرح پڑھتے ہیں. وہ صفی پانی میں نگاری کفے پا اور بھی چمکا، بھیگے سے تیرا رنگ ہنا اور بھی چمکا. حسیاتی حوالوں سے، جمالیاتی حوالوں سے اسے ایک بہت اچھا شاعر کہا گیا ہے. بہت اچھا بھی کوئی اس میں شک نہیں، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ One of the دیکھیں finest کہ poets. باری علی کا پورا تھیسس ایک طرف اور ایک شعر ایک طرف، وہ ہے ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی، جو کچھ کے تھی. واہ! کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ پولیٹیکل حوالہ جو ہوتا ہے وہ نہ پولیٹیکل حوالے سے بے نیاز ہو سکتا ہے نہ وجودی تقاضوں سے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہماری ایک روایت ہے، ہم ایک درخواست کیا کرتے ہیں جی کہ آپ عذرائے کرم اپنی پسند کی کوئی ایک نظم کجلی بن سے کجلی بن سے سنا دو. یہ وہی نسخہ ہے جو آپ نے مجھے عطا کیا تھا 35 برس پہلے. ہاں جی، آپ نے سنبھال کے رکھا، آپ کی مہربانی. سرکار اس میں جو اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ کاغذ بھی کہیں رکھا ہے. ایلیفنٹ جنگل کے نام سے. ایلیفنٹ جنگل کجلی بن کا مطلب ہی یہ تھا. جی جی وہ اگین علامت تھی. جی علامت تھی نا اندھی طاقت کی اور بے بسی کی. جی مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک نظم میں نے لکھی تھی، عروس شمس. عروس شمس یعنی سورج کی دلہن. جی میرے وجود کے بلوری برف خانوں میں، میرے وجود کے بلوری برف خانوں میں، ملول گرد کے پردوں سے منہ چھپائے ہوئے، ملول گرد کے پردوں سے منہ چھپائے ہوئے، ہوا کے سنگ شعاؤں کا سوگوار ہجوم، عروس شمس کی کفنائی لاش لایا ہے. عروس شمس کی کفنائی لاش لایا ہے. میرے وجود کے بلوری برف خانوں میں، ملول گرد کے پردوں سے منہ چھپائے ہوئے، ہوا کے سنگ شعاؤں کا سوگوار ہجوم، عروس شمس کی کفنائی لاش لایا ہے. زفاف رات کی لذت سے بے خبر بدبخت، عفیفہ خوف کے مارے جہان سے گزری. زفاف رات کی لذت سے بے خبر بدبخت، عفیفہ خوف کے مارے جہان سے گزری. ابھی تو مانگ کا سندور تک زرافشاں تھا، واہ واہ واہ. ابھی تو عطر میں ڈوبا بدن درخشاں تھا. ہتھیلیوں پہ دہکتی حنا کی آگ ابھی بجھی نہ تھی کہ بیابان مرگ کا افریت جلو میں اپنے بھگولوں کے قافلے لایا. واہ. عروس شمس جلو کا میں اپنے بگولوں عروس کے شمس کا قافلے. ابھی تو مانگ کا سندور تک درخشاں تھا، ابھی تو عطر میں ڈوبا بدن درخشاں تھا. ہتھیلیوں پہ دہکتی حنا کی آگ ابھی بجھی نہ تھی کہ بیابان مرگ کا افریت جلو میں اپنے بھگولوں کے قافلے لایا. عزیزو آخری دیدار ہے چلے آنا، عزیزو آخری دیدار ہے چلے آنا. کہ اس کے بعد حصارے شب سیاہ میں ہم خود اپنے جسموں کی تاریک اندھی قبروں میں
اتارے جائیں گے اور نوحہ خواہ نہیں ہوں گے. نوحہ خواہ نہیں ہوگا. وہ جو آپ نے یاد ہے نظم کی آخری لائن، ہاں وہ آپ کے ہمیشہ طاقتور ہوتی تھی. ہاں آزادارو جنازے جنازے لوٹ کے آتے نہیں آزادارو. عمر اپیلیں کرتے گزری، عمر اور وہ آبجو دریاؤں میں مل جائیں گے. مل جائیں گے. مشرقی پاکستان پہ تخلیق کرنے والوں نے اپنا رد عمل آج تک دینا بند نہیں کیا. حارث خلیق بھی دے رہے ہیں اور ثروت حسین بھی دے رہے تھے، آپ بھی دے رہے ہیں اور انصار حسین بھی دے رہے تھے، مسعود اشرف بھی دے رہے تھے. ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے. آج تک کے لیے اتنا ہی. وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. جیتے رہے تو پھر ملیں گے. آداب.